बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलामु अलैकुम दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों, अस्सलामु अलैकुम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर करोड़ों बार दरूद। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबरें हैं खुशखबरी से भरपूर कि ईरान अमरीकियों पर कहर बनकर टूट पड़ा है और अमेरिका के जो मिडल ईस्ट और खलीजी ममालिक में 3 मुल्कों के अड्डे हैं, तबाही मचा दी है ईरान ने। और ईरान ने अमेरिका को जिस अड्डे पर सबसे बड़ा नाज था, वो अड्डा है उर्दन में, वहां पे भी तबाही मचा दी है, मिसाइल दे मारे हैं। और अमेरिका के इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि दर्जनों फौजी वहां मारे गए हैं ईरानी अटैक के दौरान। खबर यहां पे नहीं रुकती नाज़रीन, सुनिएगा। ईरान ने कुवैत पर भी बड़ा हमला किया है, अमरीकी अड्डों पर, शहरी आबादी पर नहीं। वहां ईरान ने तबाही मचा दिया है। कुवैत का जो सबसे बड़ा पानी का एक जखीरा है, उसको निशाना बनाया है और वहां तबाही मचा दी है। बात यहां पे खत्म नहीं होती। इसके अलावा सुनिएगा, जरा दिल थाम लीजिएगा कि नहत्ता ईरान जो अमेरिका के मुकाबले में, अमेरिका कहता था कुछ नहीं, उसने दिन के वक्त तारे दिखा दिए हैं पिछले 24 घंटों में। अब सुनिएगा, जरा सुनिएगा हुआ क्या है। ईरान ने अमेरिका का एक इंतहाई ताकतवर तरीन फाइटर जेट, जिसको F-47 का नाम देता है अमेरिका, उसको भी मार गिराया है। बात यहां पे फिर खत्म नहीं होती, आगे जरा सुनिएगा कि बहरीन में भी तबाही मचा दी है अड्डों पर। अब लग रहा है कि ईरान ने अमेरिका को चुन चुन कर मार रहा है और उसके अड्डे तबाह बर्बाद कर रहा है। अमेरिका को उर्दन में जो उसका सबसे बड़ा फ़ज़ाई मरकज़ है, फ़ज़ाई अड्डा है, जिसका नाम है मोफ़क अल सल्ती एयरबेस, यहाँ पे भी तबाही मचा दी है। और यहाँ बताया जा रहा है कि अमेरिकी फौजियों का जानी नुकसान भी हुआ है। नाज़रीन, ये है आज की ताज़ा तीन, ज़रा सुनिएगा। ईरान आपे से बाहर हो गया है। जैसे ही अमेरिका ने पिछले कुछ 7 दिनों के अंदर और 2 पिछली जो रातें थी, ये अमेरिका ने इंतहाई बमबारी की। और आज ईरानियों ने अपने शोहदा की एक नई फहरिस्त भी जारी की, जिसमें मजूर बच्चे, मजूर नौजवान और जो ख़वातीन मजूर हैं, उनकी रहशगाहों पर हमले किए हैं, शहीद हुए हैं वो। और उनकी आज जो है अब्बास अराक्ची जो वज़ीर आला के जो ईरान के मर्द मजाहद हैं, वहाँ उन्होंने उनकी शोहदा की तस्वीरें भी खुलकर शाया की हैं। जिसके बाद अमेरिका के ख़िलाफ़ गम व गुस्सा ईरान में जो है वो बढ़ गया है। लेकिन इस दौरान अमेरिका ने ईरान की शहरी आबादी को भी निशाना बनाया। ये अमेरिकी दावा कर रहे हैं पासदारान इनकलाब, और ये भी वो कह रहे हैं कि उनके पुल और रेलवे लाइन्स भी अड़ाई हैं। जिसके बाद ईरान ने तबाही मचा दी है और उर्दन तक पहुंच गया है ईरान। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? ये ज़रा ये दावा कर रहे हैं, अमेरिकी भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये सेटेलाइट उनके अड्डों की तस्वीरें हैं जो उन्हें रूस फराहम कर रहा है, चाइना फराहम कर रहा है। मतलब ये हुआ कि चीन और अकॉर्डिंग टू अमेरिका कि चीन और रूस पूरी तरह से जो है वो ईरान के पीछे आ चुके हैं और उन्हें सैटेलाइट इमेजेस दे रहे हैं कि ये फ़लाँ जगह ये चीज़ें हैं। ये अमेरिका कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अब देखिएगा कि आज जब पिछले 24 घंटों में जो ईरान में अमेरिका ने तबाही मचाने की कोशिश की, बमबारी की, फ़ज़ाई बमबारी की 7 शहरों पर, तो जिसके बाद ईरान तो पहले ही से तैयार था। ईरान ने ऐसी तबाही मचाई है और मैं ये कहता हूँ कि ईरान कहर बनकर अमरीकियों के लिए टूट पड़ा है। ये कि यानी कह लें कि अमरीकियों के जो रियासतें उन्होंने बनाई हुई थी खलीजी ममालिक में और मिडल ईस्ट में, वहाँ ईरान ने तबाही मचा दी है। अब मिडल ईस्ट के साथ साथ ईरान ने खलीजी ममालिक को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनकी शहरी आबादी को ईरान निशाना नहीं बना रहा। नाज़रीन सुनिएगा, ताज़ा खबरें, आपकी रूह जो है वो खुश हो जाएगी। ज़रा सुनिएगा हुआ क्या है। अब से थोड़ी ही देर पहले, अब से जब आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अब थोड़ी ही देर पहले
انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے یہ اطلاع آئی ہے اور پاسداران انقلاب نے خبر جاری کی ہے اور فوٹیجز جاری کی ہیں وہاں دیکھیں اردن میں سب سے بڑا اٹیک ہوا ہے. اردن کا ایک شہر ہے, اس کا نام ہے, ناظرین ذرا سنیے گا, میرے ساتھ رہیے گا. اس اردن کے شہر کا نام ہے, اس کا نام ہے الرق. الرقہ بھی بعض کہتے ہیں, الرزق بھی کہتے ہیں. تو اس کے قریب ایک امریکہ کو جو ہے بڑا ناز تھا کہ اس کا موفق السلطی اس نام سے ایک ایئر بیس ہے. وہاں پہ امریکہ کی تمام تر جو جدید ترین لڑاکا طیارے ہیں اور جو آپریشن کرتا ہے اب وہاں سے کر رہا تھا. اب پہلے آپریشن کر رہا تھا ابو ظبی سے, وہاں سے بھی پیچھے ہٹ گیا اور سعودیہ سے پیچھے ہٹ گیا, کویت سے پیچھے ہٹ گیا, بحرین سے پیچھے ہٹ گیا. اب اس نے ٹکانہ بنایا جو اس کا 2016 میں جو امریکہ نے جو اردن کے اندر 3 شہروں میں بڑے اپنے اڈے اور چھاؤنیاں بنائیں, چونکہ اردن کے پاس تو ایسی کوئی فوج ہے کوئی نہیں ہے. اور ان کا 2016 میں بھی اسرائیل کے ساتھ بھی معاہدہ کروایا, امن معاہدہ, اور جناب والا ایک دوسرے کا دفاع کرنے کا. یوں تو اردن جو ہے یہ یہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے, لیکن اس نے معاہدہ کس سے کیا؟ اسرائیل سے کیا. امن معاہدہ کیا اور اس کے ساتھ جنگی معاہدہ کیا, دفاعی معاہدہ کیا, امریکہ نے کروایا. اب جو لیٹسٹ فوٹیجز ایران کو ملیں, پاسداران انقلاب کو ملیں, کہ وہاں پر جو تباہی مچا رہا ہے وہ یہ جو موصوف ہے ان مڈل ایسٹ کے ملکوں سے نکل کر اب وہ آپریشن لانچ کر رہا ہے امریکہ جو ہے اپنے فضائی طیارے. وہاں سے جو 70% طیارے ہیں جو امریکہ پر جو ایران پر حملہ آور ہو رہے ہیں وہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں. تو ایران نے سیدھا تھوڑی دیر قبل اردن میں, دیکھیں پہلے سنیے گا, 3 اڈے ہیں وہاں پر 3 شہروں میں. ان کے یہ امریکہ سمجھتا تھا کہ یہ محفوظ ترین اڈے ہیں, یہاں پہ کوئی نہیں آ سکتا. ایک تو جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے موفق السلطی کے نام سے ایئر بیس ہے, یہاں پہ تمام فضائی جو آپریشن ہے, ڈرونز اور اس طرح کے خطرناک آپریشن یہاں سے وہ آپریٹ کر رہا تھا. ایک یہاں پر ہے, اور دوسرا ان کا جو بڑا اڈا ہے وہ ٹاور ہے ایک چھاؤنی جہاں پہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے امریکیوں نے, اور یہ 3 ملکوں کے وہاں سے لگام دیتا ہے امریکی, ان کی نگرانی کرتا ہے, مانیٹرنگ کرتا ہے. اردن کے ساتھ ساتھ شام, عراق, یہاں پہ یہ جو چھاؤنی ہے امریکی وہاں سے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہیں ان ملکوں کو. اور تیسرا اس کا اردن میں جو تیسرا بڑا اڈا ہے وہ پرنس حسن ایئر بیس ہے, یہ شمالی اردن میں واقع ہے. اچھا, یہ یہاں سے اس کے 3 اڈے تھے, لیکن ایران نے تھوڑی دیر پہلے جو سب سے بڑا اس کو بڑا ناز تھا امریکیوں کو اردن میں, جو موفق السلطی ایئر بیس ہے, اس کو نشانہ بنایا ہے. وہاں پہ بلسٹک میزائل مار کر تباہی مچا دی ہے, اور وہاں انٹرنیشنل میڈیا اور پاسداران انقلاب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ کے درجنوں فوجی جو تھے وہ وہاں پہ اس حملے میں مارے گئے ہیں, اور بہت سارے طیارے اور ڈرون اس کے تباہ ہو گئے ہیں. اس کے بعد امریکہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہے کہ اردن بھی اب ان کے لیے محفوظ نہیں رہا. اور دوسرے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اردن میں جو ٹاور ہے فوجی چھاؤنی جس میں کوئی 400 کے قریب ان کے فوجی امریکی موجود تھے, ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ٹاور کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے, لیکن وہاں اس کی تصدیق جو ہے ابھی تک نہیں ہوئی, نہ پینٹاگون کر رہا ہے نہ کوئی اور, لیکن پاسداران انقلاب اس کا دعویٰ کر رہے ہیں. اب چلتے ہیں ایک اور اٹیک کی طرف, دیکھیے گا کہ ایران کس طرح چن کر مار رہا ہے ان کو. ظاہر ہے کہ وہ اتنی دور نہیں جا سکتا امریکیوں کی طرف, لیکن جائے گا. ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس میزائل ایسے ہیں کہ وہ امریکی شہروں کو بھی نشانہ بنانے کی طاقت رکھتے ہیں. تو ہوا سے تیز چلنے والے میزائل ان کے پاس موجود ہیں, تو اس پہ بعد میں بات کریں گے. لیکن دوسرا بڑا آج جو اٹیک کیا ہے ایران نے وہ کویت کے اندر کیا ہے, چونکہ کویت میں بھی ایران قہر بن کر امریکیوں پر ٹوٹا ہے. دیکھیں پچھلے جو 48 گھنٹے میں انہوں نے اسٹریٹجی تبدیل کی امریکیوں نے کچھ شہری آبادی کو نشانہ بنایا اور ایران کی, اور اس کے علاوہ ان کے جو پل ہیں وہ توڑے, وہاں بمباری کی, اور ان کی جو سڑکیں ہیں وہ بمباری کر کے توڑی. اور ایک کہہ رہے ہیں کہ جن کی ابھی تھوڑی دیر پہلے عباس اراغچی صاحب نے تصویریں کو 8-10 جاری کی ہیں سوشل میڈیا پر, جو شہید ہوئے ہیں امریکی بمباری سے کل رات, ان کی جس میں خواتین ہیں, بچے ہیں, معذور ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک وہاں پر
ایران کے اندر جہاں پہ یہ بمباری ہوئی ہے امریکیوں نے کی ہے نہتے شہریوں پر اور مزدوروں پر اور گنگوں پر بہروں پر، تو ان پر بھی ترس نہیں آیا کہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک گھر نما کوٹھی نما ایک مزدوروں کا سکول بتایا جا رہا ہے کہ وہ تھا۔ اب یہ دعویٰ کر رہا ہے جو پاسداران انقلاب ہے، وہ ان کے ترجمان دعویٰ کرنے کہ وہاں جو ایک سکول نما ایک مزدوروں کا وہ گھر تھا اور وہاں جو سوشل ویلفیئر کے کام ہوتے تھے، تو وہاں انہوں نے نشانہ بنایا اور وہاں پہ اندر جو 8 سے 10 لوگ تھے وہ شہید ہوئے۔ اور جب یہ خبر باہر ہوئی، عباس عراقچی نے تصویریں اپنے سوشل میڈیا پر کی تو پھر غم و غصہ ایرانیوں کا دیکھنے والا ہوتا تھا کہ دیر کس بات کی۔ اور یہ جب اطلاع پھیلی کہ امریکہ نے وہاں پر جو اڈے تباہ کر دیے ہیں، ایران کی فوجی تنصیبات اور پل اڑا رہا ہے کہ گزر گئے ہیں عوامی، چونکہ دیکھیں جو پل ہوتے ہیں ناظرین، یہاں پہ عام آدمی گزرتا ہے، وہ کوئی حکومتیں نہیں گزرتی، وہ حکومتیں عام شہریوں کے لیے بناتی ہیں، ان کی آسانی کے لیے بناتی ہیں۔ مطلب یہ ہو کہ جو امریکہ ہے یہ اپنے جو ہے وہ مفادات کے تحفظ کے لیے اب ایران میں نہ صرف مزدوروں کو مارنا شروع ہو گیا اور پھر پل اڑانے، بجلی گھر اڑانے۔ اب ذرا دیکھیے گا، سنیے گا کہ اس کا جواب ایرانیوں نے کیسے دیا ہے۔ جب یہ خبر باہر آئی، عباس عراقچی نے تصویریں سوشل میڈیا پہ، تو غم و غصہ وہاں پہ بڑھ گیا، لوگ سڑکوں پہ نکلے، انہوں نے کہا جی اب دیر کس بات کی، اگر انہوں نے ہمارے پل اڑائے ہیں تو اڑائیں، ان کے جو حمایتی ہیں اسلامی ملک اڑائیں ان کے اڈے، وہاں پہ مارے ان کے اڑائیں۔ تو اس کے بعد پھر بلسٹک میزائل یوز ہوئے، نکل آئے باہر، تو اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ اب دیکھیں یہ حالات کو ٹھیک نہیں ہے، اب جو جنگ ہے یہ دوسری طرف جا رہی ہے ایران امریکہ کی، اور ایران بالکل مکمل جواب دے رہا ہے امریکہ کو۔ امریکہ اگر ان کے 1-2 حملے کرتا ہے تو وہ 4 میزائل مارتے ہیں، لیکن اسرائیل ابھی بچا ہوا ہے اس میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ پتہ نہیں یہ ایران کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ پچھلے اگر میں 74 75 80 100 گھنٹوں کا آپ کو ریکارڈ دوں تو میں نے چھان مارا ہے انٹرنیشنل میڈیا، پتہ نہیں اسرائیل کیوں بچ گیا ہے، اسرائیل کیوں، جو اصل مجرم ہے، جو اصل قاتل ہے، جو اصل بچر ہے، جو اصل قصائی ہے، نیتن یاہو ایران پتہ نہیں اس ملک کو چھوڑ رہا ہے۔ پچھلے 100 گھنٹوں میں کوئی جو ہے وہ اسرائیل پر بڑا حملہ نہیں ہوا، ایران نے کوئی بلسٹک میزائل نہیں مارا، اور وہ بغلیں بجا رہا ہے کہ جو امن معاہدہ تھا امریکہ سے ہو رہا تھا، حالانکہ سب دنیا کے سامنے امریکی جو نائب صدر تھے، کیا نام ہے اس کا، جے ڈی وینس، انہوں نے اعلان کیا کہ اس معاہدہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہو رہا تھا پاکستان کی کوششوں سے یہ سبوتاژ کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کی اسرائیل نے، نیتن یاہو نے اربوں خربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی، تو ایران پتہ نہیں اس کو کیوں بخش رہا ہے۔ وہ ابھی 100 گھنٹوں میں ایران کی طرف سے کوئی میزائل نہیں داغا گیا اسرائیل کی طرف، وہ بغلیں بجا رہا ہے نیتن یاہو کہ میں مسلمانوں سے لڑا رہا ہوں اور امریکہ کو بھی لڑا دیا اور میرا ملک بچ گیا، میں بچ گیا۔ اب یہ ایران کو اس پہ بھی ذرا سوچنا ہوگا، جنگ کے تو ہم خلاف ہیں لیکن اس پہ بھی سوچنا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیوں بچ رہا ہے، جو لڑائی کا اصل مجرم ہے، جس کی دوستی میں امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تھا اور ایت اللہ خامنائی شہید سمیت پوری ان کی قیادت شہید کی تھی، تو اس کو ایران ابھی معافی دے رہا ہے۔ یہ پتہ نہیں ایران کی کیا اسٹریٹجی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اب اس کے بعد جب عوام باہر نکلے تو ایرانی میزائل بھی باہر نکلے، بلسٹک میزائل۔ کویت میں جو ہے یہ سنیے گا ذرا کہ کویت میں علی السالم ایئر بیس، اس کو نشانہ بنایا کویت کے اندر، اس کو نشانہ بنایا ہے کویت کے اندر ایرانی میزائلوں نے، اور وہاں پہ تباہی مچائی ہے۔ اور اس کے نزدیک ایک دیکھیں کویت میں اپنا پانی کوئی نہیں ہے، کویت کے قریب جو ان کا میرے پاس یہ ابھی خبر آئی ہے کہ ایران نے کویت کا پانی پلانٹ اڑا دیا ہے۔ اب سنیے گا ذرا کہ یہ پانی پلانٹ جو ہے، اب یہ جنگ جب ایران کے اڑا رہا ہے امریکہ تو ظاہر ہے کہ یہ کویت وغیرہ امریکہ کے حامی ہیں، تو اب امریکہ نے ان کے پانی پلانٹوں پر، واٹر پلانٹوں پر حملے شروع کر دیے ان کے۔ اگر یہ کویت کا جو، چونکہ کویت میں آپ کو بتا دوں کہ اپنا کوئی پانی نہیں ہے پینے کے لیے، وہ پانی اس میں ذخیرہ کرتا ہے اس پلانٹ میں، اس پلانٹ کے ذریعے پھر کشید کرتا ہے پینے کے اور یوز کے جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، پودوں کے لیے اس پلانٹ سے جو ہے وہ پانی لیا جاتا ہے اور اس کو کشید کر کے قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے کہ کویت کے السالم
ایئر بیس کے قریب یہ پلانٹ ہے، اس کو تباہ کر وہاں پہ ایران نے اٹیک کیا ہے اور اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ اگر یہ پلانٹ تباہ ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، باہر پانی آ جاتا ہے، تو وہاں پہ تو لوگ پیاس سے مر جائیں گے، پانی کا شدید اور بجلی کا بدترین بحران پیدا ہو جائے گا۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کویت میں اس وقت اس حملے کے بعد، ایرانی حملے کے بعد اندھیرا ہے، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں اب یہ خطرناک مرحلے میں جو جنگ ہے داخل ہو چکی ہے۔ اب بات یہاں نہیں رہتی، اب دیکھیں ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ایک اور خبر ہمارے پاس ہے کہ ایران نے جوابی حملے شدید کر دیے ہیں، اور ایک طیارہ امریکہ کا جس کا فائٹر طیارہ جس کا نمبر ہے F-47، یہ حملہ آور ہونے کے لیے مشہد شہر پر داخل ہی ہوا تھا کہ وہاں پہلے سے الرٹ پاسداران انقلاب نے اس کو نشانہ لگایا ہے، ڈرون مارا ہے اور اس کو مار گرایا ہے۔ یہ بمباری نہیں کر پایا، اس سے پہلے انہیں شہر میں داخل ہوتے ہی سلامی دے دی گئی ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ اسرائیل بچ رہا ہے پچھلے 100 گھنٹوں میں۔ یہ بڑی خوفناک اسٹریٹجی ہے کہ جو اس لڑائی کا موجب ہے، جو مسلمان فلسطین کے بچوں کا قاتل ہے، جس نے امریکہ کے ذریعے حملہ کیا ایران پر، پوری قیادت شہید کروائی، وہ بچ رہا ہے ایران سے۔ یہ پتہ نہیں کیا اسٹریٹجی ہے ایران کی، تو ان کو تو پوچھنا چاہیے۔ تو ناظرین، اس وقت جو میں نے آپ کو بتایا کہ جنگ بڑھ گئی ہے، خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے ایران اور امریکہ کی جنگ۔ اب اس سے لگتا ہے کہ امریکہ کی جو جان نہیں چھوٹنے والی، اس کے اڈے جو ہیں وہ تباہ کر دیے ہیں، اور اب اردن تک جو تباہی مچا رہا ہے ایران، میزائل مار رہا ہے، تو امریکی تھانے داری تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ لیکن امریکہ چونکہ ایک سپر پاور ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ شدت آئی تو امریکہ ایران کے خلاف اپنے خطرناک ترین ہتھیار، میں ایٹمی ہتھیار نہیں کہتا، یہ استعمال کر سکتا ہے اور ناقابل تلافی۔ لیکن ایران کو کیا ہے، ایران کی تاریخ جو ہے، امریکہ کی تاریخ ابھی 250 سالوں پر محیط ہے، لیکن ایرانی جو ہے وہ 3000 سال سے ان کی ایک تاریخ ہے، تو وہ ہار نہیں مانیں گے۔ یہ طے ہو گیا کہ ایرانیوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ امریکہ کا آخری دم تک مقابلہ کریں گے، بے شک ان کے اوپر وہ ایٹم بم چلا دے، لیکن نہ وہ لیٹیں گے، نہ وہ ہار مانیں گے، نہ اس کو ہر چیز کا جواب دیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی اب کی تازہ ترین۔ جاوید اقبال کو دیں اجازت، چلانے کے بعد۔